सबसे ऊपर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंडियंस की है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तानियों की और सेकंड लास्ट जो है बंगालियों की। इंडियन जो है गोरों से भी ज्यादा पर कैपिटा ऑन एवरेज उनकी फैमिली, इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंग्लैंड में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रू एक्स। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल फिट फाट जबरदस्त और शानदार जिंदगी गुजारे होंगे। तो आज हम आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है इंग्लैंड पाकिस्तानी मौलवियों को बैन करने जा रहा है। आज की वीडियो का टॉपिक है, हम इसके बारे में देखेंगे डिटेल के साथ कि इंग्लैंड जो है वो मौलवियों को क्यों मतलब वो कर रहा है, यू नो व्हाट, बैन। तो हम आपके साथ लाजमी देखेंगे इस वीडियो को, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और वही हो रहा है जो बड़े अरसे से हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि मोमनों के ऊपर पूरी दुनिया में सख्ती होती जाएगी। ट्रंप ने भी कहा है कि जब मैं ताकत में आऊंगा तो मैंने सारों को ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के इनको ढूंढना है जिन्होंने इस तरह के एंटी सेमेटिक और इस तरह की इस्लामिज्म की जो नारेबाजियां की हैं। बड़ी दफ़ा आपको बताया कि ये जो फ़लस्तीन के ऊपर बोलते हैं तो इनको फ़लस्तीनियों से कोई इतना गर्ज नहीं है। इनको गर्ज है तो इस बात से कि यहूदियों से जेरूसलम ले लिया जाए और वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम करके इनको अपने मातहत रखा जाए, जैसे इनकी पूरी हिस्ट्री है। तो असल में ये वजह, वरना अगर इनको मुसलमान जानों की परवाह होती तो यमन में इतने मार दिए, सीरिया में इतने मार दिए, तो तब क्यों नहीं निकले बाहर? नहीं निकलते बाहर। तो ये मजहबी ताल्लुक है, तो ये ड्रामेबाजी है कि हमें बड़ी लोगों से परवाह है। तो एनीवे, तो इन्होंने, मैं बड़े अरसे से कहता चला आ रहा हूँ कि दे हैव प्लेड द हैंड वे टू सून। उसकी वजह से आपने देखा भी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी किस तरह तुनीजिया के इमाम को फ्रांस ने निकाल दिया फौरन ही। वहाँ पे जाके रहते, वहाँ पे उनका खाते हैं, उन्हीं को गालियाँ देते हैं, उनके झंडों की बेहुरमती करते हैं। उसने कहा उसका जो फ्रांस का झंडा है वो शैतानी झंडा है। उन्होंने फौरन दाढ़ी से पकड़ के बाहर निकाल दिया था, माफिया मांगने लग गया, फ्रांस जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। इतने बेशरम है ये। तो उसी तरह आपको दिखाया हर जगह पे नारेबाजी हो रही है। लेकिन अब इतना बड़ा फैसला इंग्लैंड से आ गया है और मोमनों को बड़ी तन बदन में आग लग गई है। तो इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें और बताएं कि ये बात कहाँ पे जाके रुकेगी। क्योंकि मुझे तो वही लगता है, वो जो मुहावरा है कुत्ते की धूम जो है वो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सीधी नहीं होती। और जो हमारे कुछ मोमिनीन्स ऐसे हैं, बल्कि कुछ क्या, इसके अंदर सारे ही आ जाते हैं, हमारे लिपस्टिक मोमिनीन्स भी हैं। शायद हमारे कुछ उलमा ऐसे हों जो इन बातों को हाईलाइट करें कि एक ही कौम है पूरी दुनिया में, एक कौम है, कोई हिंदुओं बुद्धिस्टों किसी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आते हैं तो वो एक कौम है, और जब दूसरे सिविलाइजेशनल इश्यूज आते हैं औरों के साथ, वो एक और कौम है। चलो उसके ऊपर बात नहीं करते, वो फिर ज्यादा सख्त हो जाती है बात। वो मेरा मसला नहीं, वो मेरी लड़ाई नहीं है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आपको बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोमनों के खिलाफ सख्ती होती जा रही, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, कारनामे ऐसे हैं, जिधर जाते हैं एक तो वहाँ पे बेड़ा गर्क कर देते हैं। बर्मिंघम में आपको पता है सबसे परसेंटेज के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे इतने वजीफे खाते हैं, काम कुम करने की इनको आदत नहीं होती, और अगर काम करते भी हैं तो अंडर द टेबल काम करते हैं। वहाँ से फिर उनसे उनकी वजीफे खाते हैं, जो उनके बेनिफिट्स होते हैं उसको खाते हैं। तो बर्मिंघम जो है बैंक करप्ट हो गई है वजीफे दे दे के इनको। हमने देखा है बड़ी दफा, वो स्टैट्स भी आपको दिखाए हैं। सबसे ऊपर हाउस होल्ड की जो इनकम है वो इंडियंस की है, सबसे नीचे जो है वो पाकिस्तानियों की और सेकंड लास्ट जो है बंगालियों की। इंडियन जो है गोरों से भी ज्यादा पर कैपिटा ऑन एवरेज उनकी फैमिली, इंडियन फैमिली जो है वो पैसा कमाती है इंग्लैंड में। यही हाल उनका अमेरिका में भी है, हर जगह पे है। तो इससे पता चलता है कि उनकी कल्चरल ब्रॉटअप क्या हुई भी है। हिंदुओं को जब इंडियंस बाहर जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि हमने जी यहाँ पर आके भगवा का झंडा लहराना है। वो ये नहीं कहते कि हाँ जी हमने गाय हराम करवा देनी है सबको, गोरों को ऊपर भी हमने तंग करना है उनको कि तुम गाय नहीं खा सकते। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होता, वो अपनी जिंदगियों को बेहतर करने आते हैं। ये डिस्टिंक्शन करना बड़ा जरूरी है। मोमिनीन्स शरिया फॉर यूके के नारे मारते हैं। वहां पे जाके हर बंदे की हर मुल्क में, पूरे यूरोप में देख लें, जहां जहां पे मोमिन गए हैं वहां पे उन्होंने उनकी नाक में दम किया। बस साउथ अमेरिका में नहीं है, वहां पे देख लें, वहां से आपको कोई खबर नहीं आती। और वहां पर भी जब वो खुशहाल हो जाएंगे तो ये वहां पर भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि अपने मुल्कों में तो इन्होंने खुशहाली लाई नहीं, अपने मुल्कों में तो बेड़ा गर्क किए हैं। हाँ, मिडल ईस्ट तरक्की कर रहा है, मिडल ईस्ट के पास काफी पैसा है। वहां से मिडल ईस्ट ने भी, अच्छा मुसलमानों के अंदर भी दर्जा बंदी है, हायरार्की है। जो ये इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के जो मुसलमान है ये और नीचे है अफगानिस्तान के। तो वही हुआ, उनको हर कोई निकाल देता। ऋषि सुनक ने अभी डायरेक्टिव दिया कि हमारे मुल्क में जो एक्सट्रीमिज्म है अब तो बहुत ही हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब हमने जो हेट प्रीचर्स हैं, ये जो नफरत फैलाने वाले जो मोमिनीज मौलवी आते हैं, इनको हमने दाखिला बंद करना। अब नाउ इसकी एप्लीकेशन कैसी होगी, इसको कैसे किया जाएगा, ये अब करना मुश्किल है। जैसे आपको याद होगा कि जाकिर नालायक जो कहता था अगर 9/11 जो हुआ अगर वो दहशतगर्दी है तो मैं इस तरह की दहशतगर्दी रोज करना चाहूंगा, तो उसकी वजह से फिर उसको इंग्लैंड के ऊपर बैन लग गया। तो इस तरह के बहुत सारे ये मौलवी हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, खुल के यहूदियों
کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ویسٹ کے خلاف باتیں کرتے ہیں, ان کی حکومتوں کے خلاف, ان کی سویلائزیشنل انٹیگریٹی کے اوپر باتیں کرتے ہیں. اب یہ اس کا نتیجہ ہم نے دیکھ لیا. پہلے انہوں نے ان کو فریڈم آف اسپیچ دی ہوئی تھی کہ چلو بول رہے ہیں, بولی جائیں, ان کا نمبر کم ہے, کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب ہمیں اس کا رزلٹ نظر آنے لگ گیا. انہوں نے اپنی عوام کو, چلو پاکستان کے اندر سیالکوٹ میں, سرگودا میں, لاہور میں کوئی یہ پاگل مذہبی جنونی لوگ بیٹھے ہوں تو چلو ان کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو لوگ ادھر سے امیگرینٹ ادھر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے بچے پیدا کرتے ہیں, ان کے بھی بیڑے غرق ہیں. وہ گوروں کے ملکوں میں پیدا ہو کے بھی ان کی دماغ آگے نہیں جاتے, تو وہ بھی وہاں پہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. دیکھ لو یہ جتنے آن لائن آپ کو ملیں گے, ڈلی ڈلی حسین وغیرہ جس طرح کے لوگ ہوں گے, وہ حلوقت ان کو اور کوئی خواب نہیں آتا اس کے علاوہ کہ یو کے میں ہم شریعت لے آئیں گے. اس کے علاوہ ان کو کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں اسلامزم اور ریڈیکلائزیشن آتی ہے. اب تو کھل کے لوگ اسلامزم کی بات کرتے ہیں اور دھجیاں اڑاتے ہیں لوگ. اور یہ کنزرویٹو پارٹی, فار رائٹ کی پارٹی نہیں ہے, کنزرویٹو پارٹی. اور ابھی انہوں نے ایک, اس کا نام بھول رہا ہے, ایک منسٹر کو انہوں نے ہٹا دیا جس نے یہ کہا کہ صادق خان جو ہے اسلامسٹوں کے ہاتھوں, یہ جو ریڈیکل مومنین تھا ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہا ہے. اتنی سی بات کرنے پہ انہوں نے اس کو اتار دیا, یہ کنزرویٹو, اسی کنزرویٹو پارٹی نے, کیونکہ وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, کیئرفل ہو کے بات کرتے ہیں. تو بہرحال لیکن مومنینز کا اور کوئی ثانی نہیں ہے. 90% نہیں 97% جو ان کے واچ لسٹ پہ ہیں وہ سارے مومنینز ہیں. ہندو کیوں نہیں ہے, بدھسٹ کیوں نہیں ہے, اور لوگ کیوں نہیں ہیں, کیونکہ مومنوں کے کارنامے ایسے ہیں. تو بہرحال اس سے میں دیکھ رہا تھا اس خبر کے نیچے لوگ کامنٹس کر رہے تھے, او جی دیکھو جی گورے ہمارے مسلمانوں کے خلاف ہیں. سارے تمہارے خلاف ہی کیوں آتے ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب سچا ہے. تمہارا مذہب سچا نہیں ہے, تمہارے کارنامے کرتوت گندے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تم دیکھو تھرڈ ورلڈ کے ملکوں کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, اور جو ملک آگے جا رہے ہیں مڈل ایسٹ کے پیسے کی وجہ سے, وہ لوگ بھی اسلام سے دور ہو رہے ہیں, وہ ماڈرنٹی لا رہے ہیں, اپنے معاشروں کو آگے لے کے جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ہیٹ پریچرز 3 ملکوں سے نہیں لانے, افغانستان سے, پاکستان سے اور انڈونیشیا سے. حالانکہ اس کے اندر بنگلہ دیش بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر یہ باقی کے تونیشین اور الجیرین اور مراکش اور یہ سارے ہونے چاہیے, کیونکہ یہ ہوے کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے. اور یہ انگلینڈ میں چونکہ جو سب سے زیادہ ڈومیننٹ مومنوں کی فوج ہے وہ پاکستانی ہے, انگلینڈ میں سب سے زیادہ جو مسلمان ہیں وہ پاکستانی نژاد کے ہیں. اسی لیے جو ہم نے انگلینڈ میں خرابیاں دیکھی ہیں وہ ہمارے پاکستانیوں کی, وہ ظاہر بات ہے وہ پھر کلچر جو ہے وہ پاکستان کا اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے. 14 اگست کو پاکستان زندہ باد کے لندن میں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں, اتنا تمہیں پاکستان زندہ باد, پاکستان پسند ہے, پاکستان میں جا کے کیوں نہیں رہتے, رہنا ادھر ہے, نعرے پاگل بے وقوف جاہل ڈفر لوگ ہیں یہ. تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے دنیا ان کی گندی حرکتوں, ان کے کارناموں کی وجہ سے تنگ آ رہی ہو, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کی آنکھیں نہیں کھول رہی. یہ ابھی بھی وکٹم رونا دھونا کا ہمارے پیچھے پڑے ہوئے. پھر میں کہہ رہا ہوں اپنے سارے اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں, پیسے کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, کرائم کے اعتبار سے, ہر معاملے میں یہ نیچے ہیں. اور پھر اس سے سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ اس کے آگے یہ دیکھیں کہ ان کی سوسائٹی میں ویسے کنٹریبیوشن کیا, وہ بھی ماٹو, اس میں بھی ریڈیکلزم, جہاد اور یہ شریعت اور جھنڈے لہرانا, حکومت کے خلاف ان کی سویلائزیشن کو چیلنج کرنا, ان ہر چیز میں برے کام میں آ گئے. تو یہی کہنا پڑے گا, چاہے لپسٹک مومن ہو یا ریڈیکل مومن ہو, ہاں اس کی ڈگری آف اپلیکیشن جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوتی ہے. ریڈیکل جو ہے وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہاں بھائی ہم نے جھنڈا لہرانا شریعت کا. جو لپسٹک مومنین ہیں وہ ان کو کور کرتے کہتے نہیں یار اسلامزم میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے, دیکھیں ہمارے پہ ظلم ہو رہا ہے, دیکھیں یہ لوگ نا ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, تمہارے ساتھ ہی کیوں کر رہے ہیں. یہ جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانکیں گے, جب تک یہ 21ویں صدی میں نہیں آئیں گے, ان کو گھسیٹ کے 7ویں صدی سے گھسیٹ کے ان کو 21ویں صدی میں لانا پڑے گا. اور اس صدی کے شروع میں یہ اور بیکورڈ ہوئے ہیں, جو لوگ تھوڑا آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے اور بیکورڈ ہو گئے ہیں, یہ اور برکے اور یہ داڑیاں اور اس طرح کی حرکتوں میں پڑ گئے ہیں. تو اس کا نتیجہ دیکھ لیں آپ کے سامنے, یہ وہ جہالت ہے کہ وہ غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور اس کو ڈبل ڈاؤن کر رہے ہیں, مزید کہہ رہے ہیں ہم نے اور کرنا. صرف مڈل ایسٹ سے اچھی خبریں آتی ہیں MBS کی وجہ سے, وہ بھی کیونکہ ہمارا ہی بھائی بندھو ہے. آپ کو جلدی پتہ چلے گا کہ ہم لوگ بھی سعودی عرب جا سکیں گے, اور ہم وہاں پہ جا کے مکہ میں جا کے ذرا اس کو فوٹو شوٹو کھینچیں گے, جسٹ فرام ٹورسٹی پوائنٹ آف ویو. تو بہرحال پاکستان, افغانستان اور انڈونیشیا کے جو مولوی حضرات ہیں ان کے ویزے اب بند ہوں گے. اور یہ میں پھر بتاؤں گا آپ کو, جہاں پر اس طرح کے مولویوں کی ویڈیو نظر آتی ہے, جہاں پہ مولوی کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں ویسٹ کے خلاف اور شریعت پھیلانے کی, یہ وہ کلپس سیو کر لیا کریں اور پھر ان کے سب ٹائٹل لگا کے اپنی لوکل برٹش ایمبیسی کو یا امریکن ایمبیسی کو بھیجا کریں. ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ان کے جب ان کے ویزے رکتے ہیں نا تب ان کا سارا اسلام مصوم نکل جاتا ہوتا. تو یہ سارے بڑے ایک نمبر کے منافقین ہیں. جیسے آپ کو بتایا وہ فرانس والا ٹونیزین مولوی جو تھا, جیسے انہوں نے چھتر پولا کیا تھا, کہتا فرانس زندہ باد, پہلے کہہ رہا فرانس کا جھنڈا جو ہے شیطانی ہے. تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ لائک کریں, شیئر کریں, نیچے کامنٹس اپنے خیالات کے اظہار ضرور کریں. تک اتنا ہی, اگلی ویڈیو تک سائنس حافظ. یہ تھا ویڈیو دیکھا آپ لوگوں نے, مومنوں کے کارنامے جو ہے, جس طرح ہم کل بھی بات کر رہے تھے سپاری پہ کہ لنڈے کے مومن کی بات کر رہے تھے, وہ عبد الرحمن کو بات بڑی بری لگی تھی. تو ہم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی, لیکن اس کو سمجھ اس پہ نہیں آئی پھر بھی. لیکن چلیے ابھی اس کا نیا سٹارٹ ہے, یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے, تھوڑا سا اس کے مائنڈ کو چیلنج مل رہا ہے. تو جیسے جیسے چیزیں آگے بڑھیں گی تو اس کو چیزیں
سمجھ آنے کی ہم امید کر سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ میرے گروپ میں شامل ہو جائے گا اس طرح بات کرے جس طرح میں بات کرتا ہوں, مطلب کہ ایک لاجیکل مائنڈ اور ایک کوشچننگ مائنڈ ہو, صرف ایز اٹ از جو چیز ہمیں بتا دی جاتی ہے اس طرح نہ سمجھے. تو یہ بات جو یہ ویڈیو ہے جس بارے میں جس پہ حارث سلطان نے جس پہ پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں ان کو باہر جا کے بھی شریعہ لگانا ہے اور ان کو شریعہ پاکستان میں بھی لگانا ہے. تو یہ پتہ نہیں پاکستان سے باہر بھی چلے جاتے ہیں اور پاکستان سے باہر جا کے ان کو شریعہ بھی لگانا ہے. تو اگر ان کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو بندہ ان سے پوچھے کہ آپ کے پاس اپنی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ یہ لگا سکتے ہیں, یا جہاں پہ آپ لوگ جہاں سے آپ کو یہ اسٹارٹ کرنا چاہیے. اگر ایسے ہی پوچھ لیتے اگلے کو تو تب لگانا ہے جب اگلا ایکسیپٹ کرے گا, اگلا ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو اگلے کو زبردستی جو ہے وہ بندہ کرے. مطلب کہ پاکستان سے باہر جا کے پاکستان سے باہر نہیں ہے. ہاں, پاکستان سے باہر جا کے وہی سب کچھ جو ہے وہ وہاں کام کر رہا ہے, تو پھر پاکستان سے باہر کیوں گئے؟ یہی کام وہ پاکستان میں رہ کے کر لیں, لیکن اس کے جو کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. مطلب کہ اگر انہوں نے کرنا بھی ہے تو وہ کرتے ہوئے یہاں اچھے لگتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کام اس جگہ پہ کریں جہاں سے وہ لوگ ہیں, مطلب جہاں وہ لوگ رہ رہے ہیں, جہاں انہوں نے ساری اپنی زندگی گزاری ہے, یا جس طرح وہ لوگ بڑے ہوئے ہیں جس معاشرے میں. اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح کرتے بھی ہیں تو شریعہ سب پہ لاگو کر دینا یہ تو بہت غلط بات ہے میرے خیال میں, کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ سب کے اوپر لگانا انتہائی غلط ہے. کہ اسی اینک سے ہر سٹیزن کو ہر شہری کو دیکھنا جس طرح سے اسلام یا قرآن میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو وہ نامناسب ہے میرے خیال میں, کیونکہ فریڈم ہونی چاہیے ہر انسان کو. اسلام کے اندر کیا لکھا ہے جس سے آپ نے بات کی ہے؟ مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اسلام کی چیزوں سے اختلاف ہے. اب اگر شریعہ لگا دیتے ہیں تو وہ اس کے پابند ہو جائیں گے شریعہ کو فالو کرنے کے, کیونکہ وہ قانون میں بات لگا دی ہے. تو اب فریڈم تو ختم ہو گئی نا. اب ایک بندہ کھلے میں سوچنا چاہتا ہے یا الگ طرح سے بات کرتا ہے یا ڈسکشن ہونی ہوتی ہے, یا ہندو لوگ رہ رہے ہیں یا باقی اور مذہب کے بھی لوگ رہ رہے ہیں, تو ان کو بھی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ لوگ بھی اپنی مرضی سے سوچ سکے. اب یہ شریعہ سب پہ لگا دینا قانون میں لے کے آنے کا مطلب یہ کہ سب پہ لگ گیا, کیونکہ ظاہر ایک پاکستانی سٹیزن ہے اگر وہ ہندو ہے یا کرسچن ہے یا سکھ ہے کوئی اور مذہب کا ہے یا ایتھیسٹ بھی ہے کوئی بھی ہے, تو اس کے اوپر بھی وہ اپلائی ہو رہی ہے. تو یہ فریڈم تو نہ ہوئی. یہ تو مطلب یہ ہوا جس طرح میں سوچ رہا ہوں یا جس طرح مجھے سوچنے میں اچھا لگ رہا ہے, جس طرح ہمیں بڑا کیا گیا ہے, اس طرح باقی لوگ بھی سوچے. تو یہ تو بہت غلط بات ہے کہ اس کو قانون میں اس طرح لے آئے. اس کی آزادی ہونی چاہیے, جس نے سوچنا ہے وہ سوچے, جس نے نہیں سوچنا اس کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ اس سے بات کر رہے ہیں, اگر وہ الاؤ کرتا ہے آپ کو اس بارے میں بات کریں تو اس سے بات کریں. اگر وہ آپ کو الاؤ نہیں کرتا تو آپ اس سے بات بھی نہیں کر سکتے. انسانی ہیومن رائٹ, بیسک ہیومن رائٹ یہ ہے. اور یہاں ہمارے لوگ جو ہے وہ سب کے اوپر شریعہ لگانے کو تلے میں, صرف سب کے اوپر پاکستان میں ہی نہیں بلکہ یہ باہر جا کے بھی یو کے وغیرہ میں بھی, جو کہ وہاں تو بالکل نہیں بنتا تو میرے خیال میں ادھر بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ ہیومن رائٹ سے ناانصافی ہے. کیونکہ یہ ایک سوچنے کا طریقہ ہے, شریعہ جو ہے ایک لائف سٹائل ہے. تو بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف ہے, تو ان کا کیا قصور ہے کہ وہ یہاں پہ پیدا ہو گئے اور ان کے اوپر بھی شریعہ لگ گئے؟ ان کا قصور تو بتائیں گے, یہی قصور ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ پیدا ہو گئے. غلط بات ہے یہ. ہمیں میرے خیال میں تھوڑا سا کھلے میں سوچنا چاہیے, آزادی کی سے لاجیکلی سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو اچھا لگ رہا ہے وہ ہم اپنی حد تک رکھیں. ہر کسی کو فریڈم ہونی چاہیے سوچنے کی, جو جس طرح سوچنا چاہتا ہے سوچے. اب اگر ہم اس کو الٹا کرتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو شریعہ سے ہٹا کے کوئی اور بنا دیتے ہیں, یا ہم اس کو پاکستان کو ہٹا بھی دیں گے, اگر ہم کسی ایسے ملک میں یا انڈیا کو اگر دیکھ لیں, اگر انڈیا ہندو راشٹر بن جاتا ہے اور پرابلم کرتا ہے مسلم کے لیے, تو وہاں تو ہمیں بڑی آگ لگتی ہے, بڑا ہمیں مسئلہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو مسلمانوں کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے, وہاں آزادی نہیں ہے. تو جب وہی کام ہم لوگ خود کرتے ہیں تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ کام صحیح ہے, یہ اس طرح ہونا چاہیے. بات تو فریڈم کی ہے نا. ہر کسی کو آزادی ہے سوچ کے انداز سوچنے کی, ہر بندے سوچنے کی. ہاں, آپ نے اپنے جس طرح لائف سٹائل ہے اس کا اس طرح رہنے کی. اتنے بڑے بڑے ہو کے بھی جائے, یہ مائنڈ بچوں والے ہی ہے. مطلب یہ ہے نا کہ دیکھو میرے خیال سے یہ چیزیں جو ہے نا, یہ جو ابھی تک میں سمجھا ہوں, ابھی تک جو میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے جو میں نے سیکھا ہے ابھی تک, میرے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ پہلے تو انسان کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. مذہب کے معاملے کی بات کر رہا ہوں کہ کیا اس کو مذہب کے اندر جو جس مذہب میں وہ ہے, مائنڈ کی بات میں نہیں کر رہا کہ مائنڈ سے اس کو لاجک پہ, جس طرح آپ بات کرتے ہو اکثر کہ بندے کو لاجک پہ بات کرنی چاہیے اور بندے کو مینٹلی طور پہ بندے کو اس کا جواب ملے, جس طرح سائنس جواب دیتی ہے ایک چیز کا کہ یہ چیز اس طرح ہوئی ہے. لیکن سائنس بھی ایک ٹائم پہ اپنے بیانات چینج کرتی ہے, بیانات اس طرح چینج کرتی ہے کہ جب ایک چیز ہے اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد میں انہوں نے اور مزید اس پہ ریسرچ کی, اور کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر وہ بعد میں کہتے ہیں کہ نہیں اچھا یہ پہلے ہم نے اس طرح اس کو دیکھا تھا, اب یہ چیز اس طرح نہیں بلکہ اس طرح تھی, کیونکہ ہم نے اب اس کو مزید اچھے طریقے سے اس کو سر انجام دیا ہے. جس طرح وہ تو پھر بھی زیادہ اچھا طریقہ ہے نا کہ کم سے کم اندھا دھند ماننے سے اچھا کہ کم سے کم وہ آپشن ہے نا کہ ایک آپشن اے ایک بی ہے,
ایک بالکل اندھا وشواس ہے, دوسرے میں یہ کہ تھوڑی بہت پاسبلٹی ہوتی ہے کہ چیزیں سچ سامنے آ جاتی ہیں. تو زیادہ بہتر تو یہی ہے اس طرف جایا جائے جہاں سچ آنے کے چانسز زیادہ ہیں. وہ بات ایک طرف تو اندھا بھی نہیں ہے, وہ تو سائنس کی بات ہے نا, کہ جس طرح سائنس کی چیز ایک دریافت کرتی ہے, یہ بتاتی ہے کس بارے میں. جس طرح کچھ پہلے سائنسدان کہتے تھے زمین فلیٹ ہے, بعد میں کہتے ہیں نہیں زمین گول ہے. تو ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھی ہے کہ زمین فلیٹ ہے یا گول ہے. اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ ابھی ہمیں دیکھنے میں تو وہ چیز بالکل مطلب زمین ہے, ارتھ ہے, وہ ہمیں بالکل نارمل لگتی ہے, ایسی لگتا ہے فلیٹ ہی ہے. تو جو ایکچوئل میں جو سائنس کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ اب یہ گول ہے, تو اب بندہ بات کس کی مانے. لاجیکل بات اس طرح ایک ریسرچ کے مطابق اگر دیکھے جائیں تو پہلے فلیٹ کا بعد میں گول کا, تو یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. لیکن میرے خیال سے جو مذہب والا معاملہ ہے وہ ہم کو جو میں نے ابھی تک سیکھا ہے, میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہیے, کہ بندے کے پاس جو بھی مذہب ہے, جس طرح مرضی مذہب ہے, بندہ اس کو اپنے حد تک رکھے, اور بندہ یہ بتائے, کسی کو کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ یار میرا یہ مذہب ہے. انسان کو انسان کے ساتھ اس طرح ملنا چاہیے کہ جس طرح انسان انسان کے ساتھ ملتا ہے. مذہب اس چیز کے اندر نہیں ہونا چاہیے, یا مذہب اس طرح نہیں. ہم ٹریڈ کرتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں, تو میرے خیال سے ٹریڈ کرنے میں, کاروبار کرنے میں, یہ ساری چیزیں اور یہ جو اندر نفرتیں ہیں کہ ہمیں اس سے نفرت ہے, یہ چیز میرے خیال سے غلط ہے. ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا. جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ کے دل کو جو اچھا لگتا ہے, آپ کو مسلم اچھا لگتا ہے, آپ کو ہندوازم اچھا لگتا ہے, آپ کو سکھ جو حضرات ہیں وہ ان کا سکھوں کا جو مذہب ہے, مجھے نہیں اب اس کا نام پتہ کہ کیا مذہب ہے, لیکن شاید سکھ ہی بولتے ہوں, ہاں. تو وہ اگر اچھا لگتا ہے, اگر جو دل کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے پاس رکھے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے. اس کو اس طرح پبلک میں آگے نہ بتایا کہ آپ سب نے یہ کرنا ہے یا ہمارا یہ ہے ہمارا وہ ہے, تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن میں ایک بات کرتا ہوں یہاں پہ کہ یہ بڑی فنی سی بات ہے جو میں بھی کرنے لگا ہوں کہ ہمیں مذہب جو اپنا رکھنا تو پرائیویٹ چاہیے, لیکن یہ مذہب ہمیں پرائیویٹلی ملا نہیں, ہمیں پبلکلی ملا. یہ ایسی, یا تو ہمیں پرائیویٹلی ہی ملا ہوتا نا, ایک چیز ہے جو ہمیں پبلکلی ملی, ہم آئے دنیا میں اور ہمیں پبلک سے پتہ چلا, تو اس کو ہم نے بعد میں پرائیویٹ بنا دیا. یا تو ہم نے وہ خود اس میں سے پرائیویٹلی ساری چیزیں کی ہوتی نا, تو وہ پھر بھی سمجھ آنی تھی. مطلب یہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے چیز کہ ہم لے پبلک سے ہی رہے, پبلک مارکیٹ سے, اور اس کو لا کے ہم پرائیویٹ رکھ رہے ہیں. وہ ایکچوئل میں پھر پبلک ہی ہے بعد میں بھی, کیونکہ وہ پبلکلی سارا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں شاید آپ بات سمجھے میری, میرے مائنڈ میں جو بات ہے کہ اس طرح جب بات اگر اس طرح کریں تو بہت ساری چیزیں ہم نے ایسی ہیں جو ابھی تک ہماری لائف کے اندر, یا ہمارے سے جو بڑے آباء و اجداد تھے انہوں نے اپنی لائف کے اندر سے چیزیں سیکھی اور پہلی چیزوں کو ختم کر کے ایک نئی چیز کا آغاز کیا کہ ہم اس کو اس طرح لے کے چلیں گے. وہ ایسے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ چیز ایک ٹائم پہ ختم ہو جائے گی جب آپ, فار ایگزامپل کہ آج ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو پرائیویٹ میں لے کے آئیں, جب نہ کہ ہم ہر بندے سے یہ بات کریں کہ ہمارا یہ مذہب ہے, ہم یہ چاہتے ہیں, ہم اس طرح کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں نہ ہوں. جب ہم ابھی سے اس چیز پہ لے کے آئیں گے کہ ہم دیکھیں مجھے جو اچھا لگتا ہے, جو میرے دل کو اچھا لگتا ہے, میں نے وہ فالو کرنا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کسی کے پریشر میں آنے کی, یا مجھے کیا ضرورت ہے کہ جو کوئی بندہ فالو کر رہا ہے مجھے وہ فالو کرنا ہے. مجھے جو اچھا لگے گا اپنے لیے, جو پرسنل, تو کیونکہ یہ میری ذاتی اوپینین, اس سے کسی کا فائدہ نقصان تو ہے نہیں. اگر فار ایگزامپل کہ ایک بندہ مسلم ہے اور ایک بندہ سکھ ہے, ایک بات کر رہا ہوں, اور ان دونوں بندوں سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ مجھے کوئی نقصان ہے, کہ وہ سکھ ہو یا مسلم ہو, میرے لیے وہ انسان ہے, تو میں اس کو انسان کی نظر سے دیکھوں. اور اسی طرح جو مذہب والی بات ہے, ہم اس کو پرائیویٹ ہی رکھیں, اس کو پبلک نہ کریں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوں گی. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آج بندہ یہ بولے کہ ہمیں مارکیٹ سے یہ چیز ملی ہے تو پھر آگے ایکچوئل میں وہ مارکیٹ ہی ہے لیکن ہم اس کو پرائیویٹ کر رہے ہیں. نہیں, ایک ٹائم آئے گا کہ وہ پرائیویٹ ہو جائے گی. ابھی تو ایسے ہے نا, ابھی تو مانتے ہیں, ابھی تو obvious بات ہے, ابھی تو ہمارے ہر چیز ہمارے سامنے ہے. ابھی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں, میں فیوچر کی بات کر رہا ہوں, آنے والے ٹائم کے بعد. اگر ہم آج سے چیزوں کو کوشش کرتے ہیں اور ہم یہ ہندو کرسچن یہ وہ مطلب سب کچھ ان کو چھوڑتے ہیں, ہم انسان کی طرف دیکھتے ہیں کہ انسان کیا ہے, ہم بندے کا کیا اس کا دل مانتا ہے وہ مانے, اس کا نہیں مانتا وہ نہ مانے, مطلب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ بولے کہ اگر اس نے خدا کو نہ مانا تو اس سے فرق پڑ جائے گا. کیا فرق پڑتا ہے, جس کی اتنی شان ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. ایک میں بات کر رہا ہوں جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے, اس کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. اگر مطلب کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لو تو میرے خیال سے ہمیں اس چیزوں کے بھی اندر بحث کرنے میں ہوتا ہے نا کہ بندہ بحث کرتا ہے کہ یار یہ اس طرح ہے, اس نے اس طرح کر لیا, وہ پہلے سکھ تھا, پھر وہ عیسائی تھا, پھر وہ تھا, یہ تھا. تو ان چیزوں میں ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا اور ہمیں ایک ایسی مثال پیدا کرنی ہوگی یا ایک ایسا انسان بننا ہوگا کہ جو ہر ایک بندے کو خوش آمدید کہے اور ہر ایک بندے کو
ایک اچھی نظر سے پازیٹیو رہ کے اور پازیٹیو تھنکنگ رکھ کے اس سے ملے, نہ کہ مائنڈ کے اندر یہ بات ہے یار یہ کتنی ویسے عجیب بات ہے کہ اگر ہم ایک سکھ سے ملتے ہیں یا ایک ہندو سے ملتے ہیں یا کسی اور مطلب مذہب سے ملتے ہیں تو ہمارے مائنڈ کے اندر ایک بات آتی ہے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کہ ہمارے مائنڈ کے اندر ایک بات آتی ہے کہ یار یہ بندہ نا یہ سکھ ہے, یہ بندہ نا ہندو ہے, یہ بندہ کرسچن ہے, اور وہ نیگیٹو بات ہے کہ اپنے ساتھ کمپیئر کر کے دوسرے بندے کو نیچا دکھانا, دوسرے بندے کو کہنا کہ نہیں یار یہ نیچے ہے میرے سے, میں بہت اعلیٰ شان طرف کا بندہ ہوں, تو یہ جو معاملہ ہے نا یہ بڑا خراب ہے. تو وہ جج اس نے خود کیا ہے, اس کو کس بندے نے اتھارٹی دی کہ آپ دوسرے بندے کی لائف کے اندر جا کے اس کی باتوں کو سمجھو, یا اس کی جو پرسنل چیز ہے جس کو مذہب بولتے ہیں آپ اس کے اندر انوالو ہو, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کرو, نہیں لگتا تو پڑھنے میں پڑھو, کیا فرق پڑتا ہے یار. تو یہ چیزیں اس طرح کی میرے خیال سے ہماری سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ غلط ہیں جو ابھی تک میں نے سیکھا ہے. اب اس سے آگے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر کہ چینجنگ آتی ہیں, جس طرح اس کو ایک نالج ملتا ہے, جس طرح اس کو ایک ماحول ملتا ہے, تو بندے کو پھر چیزیں سمجھ آتی ہیں. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام مسلم کے پاس, عام مسلم کی نظر میں یہ چیزیں بڑی عجیب سی ہوں گی, بڑی مطلب جو جس طرح میں نے ابھی بات کی ہے, یہ باتیں اگر نارمل مسلم سے بولیں جس نے اس طرح کی اسٹڈی یا اس طرح کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہے تو وہ بولے گا یار یہ بندہ پاگل ہے, اب تک بولتا تو ہے. تو یہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یہ عجیب ہے. یہ مطلب کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ بچپن سے لے کے ہم کو ایک ماحول اس طرح کا ملا ہے کہ ہم اس چیز کو اتنا مطلب اپنے سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ یار یہی سب کچھ ہے, اس کے علاوہ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے. بھائی اگر یہ سب کچھ ہے تو لوگوں کو سنانا بتاؤ, اپنے پاس رکھو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہی میرے لیے سب کچھ ہے, دوسروں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, دوسروں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے. اگر کسی کو اچھا لگے گا وہ آ جائے گا, اگر نہیں لگے گا تو نہ آئے. پرابلم کیا ہے, ہم نے کسی کو لے کے تھوڑی آنا کہ آپ اس مذہب کے اندر آؤ یا آپ اس دھرم کے اندر آؤ یا یہ کرو یا وہ کرو. تو یہ چیزیں میرے خیال سے یا ابھی تک جتنا ریئلائز کیا ہے اس کے مطابق مجھے لگی ہیں. اگر آپ اس چیز سے ایگری کرتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ ایسی بات ہونی چاہیے جو کہ مجھے اس بات کے اندر ابھی نالج نہیں ہے, تو آپ وہ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں, اپنی رائے لازمی دیجیے گا ہمیں. اور عبداللہ بھائی اس کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں؟ نہیں, میں جو میرا پوائنٹ تھا میں نے تو آپ لوگوں کو بتایا. مجھے تو اس چیز سے اختلاف ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں پرائیویٹ پبلک یہ سارا جو بھی ہے, تو پتہ ہی ہے آپ کو میرا ٹیک کیا, میں پیچھے پورا ایکسپلین بھی کیا. تو ہمارا یہ اوپینین تھا, آپ لوگوں نے اپنا اوپینین لازمی بتانا کہ آپ لوگ ہماری بات سے ایگری کرتے ہیں ڈس ایگری کرتے ہیں. تو نیچے کامنٹس میں لازمی بتائیے گا. ملیں گے پھر ہم آپ کو اگلے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.